Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, now we are going and moving forward to talk about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Inshallah. Our agaz, we are going to begin with a beautiful qasida, burda, and it's a qasida which is called Maqbool Khairul Anam, something which is already accepted in the court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Busiri, he is the great Buzurg Sunni alim, and he did not have eyesight. He wasn't able to see anything. Blind man. But he was a sha'ir, a poet, used to write a lot. And then he wrote some beautiful verses, some ash'ar, poetry, to please Allah's beloved Nabi Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. One day he was asleep, but I would say his fortune was up. Alhamdulillah, his fortune was up, and of course in his dream he saw Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and then he asked permission, can I recite those verses, those poetry? Rasulullah said, okay. When he recited, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam heard them and said, okay, I am giving you a burda, a chadar, a shawl, which Tanveer Bhai has right now, something like it's called chadar, burda, as my gift. And another gift is that you are going to get the eyesight. When he got up, so the first thing he noticed that he is able to see, and he realized, if Allah subhanahu wa ta'ala has given me this through Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that means the chadar should be there too. So that's chadar called burda, and that's why his qasida became qasida burda, a qasida which became the cause of getting the eyesight from Allah subhanahu wa ta'ala through Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So I'd like to request all of you to be with me and recite together. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. فاغفر لنا
ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. انشاءاللہ اب میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں تاکہ ہم وقت کے ساتھ بنے رہیں. مجھے اپنی گفتگو کا ارادہ جو اسکیجول کے مطابق تھا وہ میں 7 بجے شروع کرنا چاہ رہا تھا. ہمارے ایک نعت خواں ساتھی ان کا بھی میسج ہے کہ تھوڑی تاخیر ہوگی ان کو. انشاءاللہ میں پہلے گفتگو شروع کرتا ہوں اور وہ جب آئیں گے تو انشاءاللہ ان کو موقع دیا جائے گا. پھر ہمارے محترم صدیق اکبر صاحب بھی آپ کے سامنے ہیں تو انشاءاللہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا بغیر کسی تاخیر کے. انشاءاللہ لیٹس بگن. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین المعظمین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. صدق اللہ العظیم. I'd like to begin with salawat upon our beloved Nabi. So please follow me and say الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سورة توبة آية 110. لقد جاءكم رسول من أنفسكم. Indeed, he came. Indeed, he came, a Rasul sallallahu alayhi wa sallam, from yourself, from your family, from amongst you. He came to you. This is the i'lan, and this is you call itmam hujjat, final message from Allah subhanahu wa ta'ala. کہ اب آ چکا ہے وہ رسول تمہارے ہی مابین. Allah subhanahu wa ta'ala, He has sent Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam from the same tribe, same people, same group of people. And this is one of the beautiful things from Allah subhanahu wa ta'ala. I'll begin with the word ja'a. Allah subhanahu wa ta'ala has introduced Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in 3 different ways. کہ حضور آئے, اے لوگوں رسول پاک تم پر آئے, تو 3 طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان کیا. First point, Allah subhanahu wa ta'ala says, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. O believers, I have favored upon you as I sent Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. میں نے احسان کیا ہے تم پر کہ تمہیں وہ رسول بھیجا جو تمہیں سکھاتے ہیں, تمہارے دلوں کو صاف ستھرا کرتے ہیں, تمہیں کتاب سکھاتے ہیں. Second way, but Allah subhanahu wa ta'ala said, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. This ayah came with a slightly difference couple of times. And we have not sent no one but Rasul sallallahu alayhi wa sallam as رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ. اور ہم نے نہیں بھیجا مگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا. ایک اور آیت میں, اور ہم نے نہیں بھیجا مگر یہ کہ آپ کو پوری کائنات کے لیے رسول بنا کے بھیجا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا. اور یہ ارسلناک, اور بے شک ہم نے ہی آپ کو بھیجا. اس طریقے سے قرآن کی کافی آیتیں ہیں. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اور یہ ایک انداز ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کیا ہے کہ آ چکے ہیں. Indeed, he has already, he has appeared, he came to you, he is already there. رسول من انفسکم, a Rasul from yourself.
He is not an outsider. He is not someone who spent his major part of the life somewhere else and then he came to you. No. ایسا ہوا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے زندگی کہیں اور گزاری, پھر اللہ تعالیٰ نے کو کہا کہ اب آپ جا کر کہیں اور تبلیغ کریں. So he came as a new face. People did not know about his childhood, about his adulthood, about his life. There are so many prophets and messengers that when they got the revelation from Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah asked, okay, you go there. اذهبا إلى فرعون إنهم طغى. Both of you go to Fir'aun and spread my words. But Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was born in Mecca, raised in Mecca, married in Mecca, and then he got his first revelation in Mecca. And he called people of Mecca that Allah subhanahu wa ta'ala has granted me, subhanallah, a beautiful commandment that nubuwwah, risala, Allah subhanahu wa ta'ala has chosen me for that, and this is the commandment. Come to Allah subhanahu wa ta'ala. That tells us a lot. لَقَدْ جَاءَكُمْ. Indeed, He is already there. وہ آ چکے ہیں اللہ کے رسول تمہارے مابین. And that's the introduction and Imam al-Hujjat of Allah subhanahu wa ta'ala about Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. In this ayah, there's three beautiful qualities of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned. اور میں کہتا ہوں کہ میں چاہوں گا کہ سب لوگ توجہ کریں. If you really love Allah's beloved Nabi Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, that means this ayah is particularly for all of us. Alhamdulillah. Azizun alayhi ma'alayhi. Anything which hurts you, it is really hard for Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. That Nabi loves you so much. If something is bothering you, that is actually bothering Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam too. کوئی بھی چیز تمہارا مشکل میں پڑ جانا یہ اللہ کے رسول کو بڑا ناگوار گزرتا ہے, بڑا ناگوار. And that is only for this dunya. That is for akhirah as well. The Rasul sallallahu alayhi wa sallam, he loves us so much that if he finds out that this is hard for my ummah in this dunya or in hereafter, that is going to bother Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a lot. And that's why we see there's a lot of ease and comfort, alhamdulillah, we have got only because of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Firstly, Sharia is not an easy thing. Sharia is not an easy thing. Sharia is really hard. You know, acting upon deen and Sharia, missing something. There's plenty of things that are actually very hard. But you know what? When Sharia came to Ummat Muhammadi, it became easier. يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Allah subhanahu wa ta'ala wants to give you ease, He does not want to give you hardship. That came from Prophet, because of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. مثال دیتا ہوں, پچھلی امتوں میں جب لوگ گناہ کرتے تھے, غلطیاں کرتے تھے اور اپنے نبیوں کے پاس جاتے تھے کہ ہم سے بہت بڑی خطا ہو گئی ہے, آپ معافی دلا دیں. آپ کو پتہ ہے معافی اتنے سخت طریقے سے ملتی تھی کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. قرآن مقدس میں ہے کہ حضرت موسیٰ کے پاس میں آئے اور کہتے ہیں لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً, مطلب کہ ہم نے بچڑے کی پرستش کر دی ہے, اب ہم کیا کریں؟ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ. اے موسیٰ توبہ دلا دے اللہ تعالیٰ سے. اب اللہ تعالیٰ سے توبہ کیسی ملی؟ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اپنے آپ کو قتل کرو. توبہ ہو رہی ہے. اے موسیٰ اپنے رب سے توبہ دلا دیں, ہم نے بڑی غلطی کی ہے. فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اپنے آپ کو قتل کریں. یہی طریقہ تمہاری توبہ. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آسانیاں, کیا راحت. ہمارے روزے آسان, ہماری عبادتیں آسان, ہمارا دین آسان, الحمدللہ. So there's not only one thing, plenty of things which I'm going to quote inshallah. Sayyidah Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha says, they have seen Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, there are plenty of ibadat and worships, nawafil. And Nabi sallallahu alayhi wa sallam used to do, and in the middle, slightly for a few days, he used to stop. And then I used to ask, oh Nabi sallallahu alayhi wa sallam, you used to do those nawafil. And I'm not seeing you doing that. Rasulullah says, I do not want my ummah to consider it as first, so that becomes first because of me. That's why I take, stop. کیونکہ حضور اکرم کوئی چیز مسلسل کریں, صحابہ کرام کی تو عادت ہے حضور کو مسلسل strictly follow کرنے کی.
تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میری امت کسی مشقت میں پڑ جائے، اسی لیے میں کچھ نوافل، کچھ سنتیں پڑھنے کے بیچ میں اچانک سے گیپ کر لیتا تاکہ وہ اچانک سے میری امت پر فرض نہ ہو جائے، یہ امتی سے فرض ہو سکتے۔ کتنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا خیال کر رہے ہیں، کتنا خیال کر رہے ہیں، ان کا من کر رہا ہے، ان کا دل کر رہا ہے کہ اور عبادتیں کریں، لیکن صرف ہمارے خیال کے لیے۔ Once Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said about the importance of Hajj, and when he was talking about the importance of Hajj, you know what happened? A Sahabi asked Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Is it every year?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did not say anything. Then he said, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, is it every year?" And Nabi sallallahu alaihi wasallam did not say anything. Then third time he asked, "Is it every year?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "If I'm not saying, then you should be quiet. If I will say yes, it will become for every single year." And that is the ease of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azizun alayhi ma anittum. تم جب بھی تکلیف میں ہوتے وہ حضور کو پسند نہیں ہوتا. That is why a Sahabi asked, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, for us it's easier that we see you over here on daily basis. We meet you, we greet you. You have a big ummah. What will happen on the day of judgment? Where we are going to find you, where we are going to look for you." You know, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam replied, and he said, "You could find me in three places. Firstly, either you can see me on scale where the a'mal of my ummati will be weighed. You can see me over there. Inshallah, I'll be there to take care of my ummah. If there's any kind of hardship, if any ummati is going through any hardship, I'll be there to help him out." Subhanallah. Or, if you don't see me there, then you will see me on Sirat, on the bridge of Sirat. I'll be there taking care of my ummati. If any ummati will be having any kind of hardship, I'll be there to take care of my ummah. Not only that, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam replied, or if you don't see me over there, then you can see me by the Kawthar. I'll be feeding, I'll be giving that Kawthar to my ummah with my own hands, because they will be super thirsty while crossing the bridge of Sirat. I'll be giving them. Respected brothers and sisters, that tells us Azizun alayhi ma anittum. تمہارا تکلیف میں پڑھنا حضور کو ناگوار گزرتا ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تعبیر ہے رحم سے، رأفت سے، محبت سے. الحمدللہ. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. The second thing, the second quality of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, حریص علیکم بالمؤمنین. وہ مسلمانوں کا بہت زیادہ بھلا چاہتے ہیں، مسلمانوں کا بھلا ہو جائے، اس بات کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا فکر ہے. He is so eager of your well-being. مسلمانوں کی خیر، میری امتیوں کی خیر، میرے امتی یہاں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو، اس بات کی خیر ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش صرف اتنی حریص علیکم بالمؤمنین کہ وہ مسلمانوں کے لیے فقط صرف اور صرف اچھائی اور بھلائی چاہتے ہیں. اور اس کا اندازہ کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ بھی جو حضور کو ستاتے تھے، کیا کبھی حضور نے بددعا دی؟ طائف کے سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، اور اتنے برسائے گئے کہ آپ کی پیروں کی جوتیوں میں، آپ کے نالین مبارک میں خون جم گیا. اور جب آپ کے ساتھ آپ کے غلام نکالنے کی کوشش کرنے لگے تو حضور کی آواز سے چیخ نکل رہی تھی، کیونکہ وہ جوتے خون کی وجہ سے جم گئے. اس وقت آپ پہ شکایت آنا چاہیے. ایک کامن ہیومن نیچر ہے نا، کیا اتنا ستا دیا کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ بھلا کرے، کچھ تو الفاظ نکلنے چاہیے، مگر حضور اللہ ریئل میں بھلا کرے والا کرے. اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اللہ میری قوم کو ہدایت دے. انہوں نے یہ ایسا اس لیے کیا کیونکہ مجھے نہیں کی جاتی. ایک اور آسانی، ہمارے اتنا بھلا چاہتے ہیں کہ معراج کی شب میں گئے، اللہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں تحفے میں دی. حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں تھک گیا ہوں اپنے امتیوں کو بول بول کے، ان سے 2 نہیں پڑھی جا رہی ہے، ان سے 2 نہیں، آپ کی امت 50 نہیں پڑھ پائے گی.
حضور اکرم گئے 5 سے 50 سے 45 پھر 40 پھر 35 پھر 30 پھر 25 پھر اینڈ میں جا کر 5 نمازیں ملی. ابھی حضور اکرم نے کم تو کروا لی, نمازوں کی تعداد کم کروا لی, لیکن فکر بھی ہو رہی تھی کہ میں نے یہ کیا کیا کہ اللہ کی طرف سے ملا ہوا تحفہ اور اس کو میں نے کم کروا دیا. اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نیت کو بخوبی جان گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی ہم نے صرف تعداد نماز کم کی ہے, ثواب کم نہیں کیا. آپ کی امت پڑھے گی 5 اور ثواب 50 کا ہی ملے گا. حریص علیکم بالمؤمنین, مسلمانوں کا بھلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں چاہ رہے. سجدے میں گزرے, سجدے میں رہے. حضرت فاطمہ الزہرا حضور کو تلاش کرتے ہوئے پہنچی پہاڑ تک, کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا دے. حضور روتے, اتنا رو رہے ہیں کہ ایک دم بالکل ایسا لگ رہا کہ کوئی چرت جگہ چکنی ہو گئی ہے بہت زیادہ آنسو کی وجہ سے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کیا غم ہے؟ حضرت فاطمہ پوچھ رہی کیا غم ہے آپ کو, کیا تکلیف کیا ہے؟ حضور کہتے ہیں کوئی تکلیف نہیں ہے, میں صرف اپنی امت کی بخشش کی دعا کر رہا تھا. میں یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو بخش دے. ہم کتنے گنہگار ہیں, سیاہ کار ہیں, خطا کار ہیں, مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جب اعلان اللہ کر رہا تو کیا فرما رہا ہے, وہ آ گئے وہ رسول کہ تمہارا تکلیف میں ہونا انہیں گرا گزرتا ہے اور وہ تمہارے لیے صرف اور صرف خیر چاہتے ہیں, ہر وقت خیر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, we are not perfect human beings, we do make mistakes, غلطیاں ہوتی ہیں. We are not able to fulfill our qasam, we are not able to fulfill the entire arkan of the hajj, we are not able to do plenty of arkan. What to do? اب اگر پریویس امہ میں جائیں گے تو انہیں بڑی عذاب ہے, بڑی سزائیں. حضور اکرم فرمایا اچھا ٹھیک ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو تمہارا کام ہوگا. قسم توڑتی 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو تمہارا کام ہو جائے گا. یا رسول اللہ کھانا کیسے کھلاؤں, میرے پاس تو پیسے نہیں. اچھا روزے رکھ لو. یا رسول اللہ میں تو اتنا کمزور نہ ہوں, میرے پاس میں روزہ نہیں رکھ سکتا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ایک بندے کو تو کھانا کھلاؤ, وہ تو کرو اتنا. کہتے ہیں رسول اللہ میں ایک بندے کو بھی نہیں کھلا سکتا. حضور نے کہا تمہارے پاس کیا ہے؟ کہتے ہیں کھجور ہے. کہتے ہیں خود کھا لو, تم خود کھا لو تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. اس سے زیادہ رحمت کیا چاہیے آپ کو؟ اس سے زیادہ رحمت کیا چاہیے کہ کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے تم خود کھا لو تمہارا کفارہ ادا. یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کا ہمارا اچھا ہونا, اس بات کی خیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اس بات کی طلب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا. اور پھر آتی دو خوبصورت چیزیں, بالمؤمنین رؤوف الرحیم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤمنین پر بے انتہا مہربان اور بے انتہا رحم کرنے والے. رؤوف الرحیم, یہ دو خوبیاں یہ اللہ تعالیٰ کی بھی. قرآن سے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. Indeed Allah subhanahu wa ta'ala is so lenient, so kind and so merciful. And same الفاظ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم, اور مؤمنین پر وہ بڑے مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والے. یعنی وہ خوبی جو اللہ رب العزت نے اپنے لیے بیان کی ہے, وہ خوبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کی. کہ جس طریقے سے اللہ تعالی مہربان ویسے رسول پاک مہربان, ویسے اللہ تعالی رحم کرنے والا ویسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رحم کرنے والے. اور میں کہتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رأفت, رؤوف سے جو لفظ آتا ہے رأفت یعنی نرم ہونا, اور رحم یعنی کہ رحمت کا مرسیفل ہونا, یہ جو ایسی خوبیاں ہیں جو الحمدللہ ہم حضور کے ظاہری وجود میں بھی لوگوں نے پائی ہے, اور آج اس وقت بھی الحمدللہ اس کی برکتیں پا رہے ہیں, اس کی رحمتیں لوٹ رہے ہیں. اس کی مثال یہ میں نے جملات کو بیان کیا, ان تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز. There are so many prophets and messengers, they came and they spread and they preached Islam, they spread the word of Allah subhanahu wa ta'ala, and they got tired and they asked Allah subhanahu wa ta'ala, give them azab, I cannot handle. بہت گنہگار ہیں اللہ ان لوگ, مجھے 950 سال ہو گئے ہیں اور یہ میری بات نہیں سن رہے. 950 years سے نا نوح علیہ السلام, اللہ یہ میری بات نہیں سنے, ان کو عذاب دے دیں.
تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا, اللہ کے پیارے حبیب نے نوح علیہ السلام کو کہا گیا آپ کشتی بنائیں اور پھر میں ان پر عذاب بھیجتا ہوں. حضرت لوط علیہ السلام, the group of LGBTQ, and of course they raised, and then Allah subhanahu wa ta'ala کا تیاری کرو, عذاب خود مانگا انہوں نے, عذاب سب نے مانگا. احسان نہیں ہے کہ حضور اکرم کو نہیں ستایا گیا, بلکہ حضور فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں کو جتنا ستایا گیا, انبیاء کو جتنا ستایا گیا, وہ تمام تکلیفیں ملا کر اللہ نے مجھے دی. مطلب اللہ نے میرے لیے وہ تمام آزمائشیں رکھی ہے. تکلیف دینا صحیح لفظ نہیں, وہ آزمائشیں اللہ نے میرے لیے ہو رکھی جو انبیاء کرام کے لیے. یعنی جس مصیبت سے وہ گزرے ہیں, حضور اکرم کو اجتماعی طور پر وہ تکالیف ہوئی ہیں. دیٹ مین ان کا بھی بنتا تھا کہ اللہ ان لوگوں نے مجھے اتنا ستایا ہے, اب ان پر بھی عذاب دیجیے. لیکن کیا رحمت ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جہاں پر بالکل خوب وہ الفاظ ہیں, ان تعذب, عیسیٰ کے الفاظ یہ ہیں, اے اللہ تو اگر ان کو عذاب دینا چاہے تو دے دے, یہ تیرے بندے. مطلب اتنا تکلیف دے دی علیہ السلام. اور اللہ تعالیٰ حضرت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی الفاظ کے ساتھ فرما رہا ہے, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے نبی, اللہ آپ کی امت کو عذاب نہیں دے گا کیونکہ آپ ان میں ہیں, آپ ان کے. یہ رحمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ آیت فقط اسی وقت کے لیے نہیں ہے, اس وقت کے لیے بھی. ایک کنڈیشن لگا دی بس اللہ نے, آیت مکمل. اب اگر ہم اس زمانے میں بھی چاہیں کہ اللہ کا عذاب ہم پر اجتماعی طور پر نہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اگر وہ استغفار کرتے رہیں گے تو میں آگے بھی پر کبھی عذاب نازل نہیں کروں گا. اور الحمدللہ ایک گروپ ہمارے پہ ہمیشہ رہتا ہے جو توبہ استغفار کرتے رہتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ ہیں ہمارے نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو ہمیشہ آسانیاں امت کے لیے رحمت اور رافت لے کر آئے. شرعی مسائل ہو, احکام ہو, امت کی خیر ہو, دین کے مسائل ہو, ان تمام چیزوں میں ہمارے لیے خیر. ان میں ایک بڑی خیر کیا ہے پتہ کہ پہلے شرعی معاملات میں اتنی سختی تھی کہ ان کے امتوں کا جو اسکرپچر, جو بھی مصحف, جو کتاب ہوتی تھی, صحیفہ, اس کی جو احکام تھے اس سے آپ ادھر ادھر ہل نہیں سکتے. قرآن کی بھی احکام ایسی ہیں کہ آپ ادھر ادھر ہل نہیں سکتے. لیکن چونکہ نئے مسائل آتے ہیں, اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے تقلید, اللہ کے پیارے حبیب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی رحمت دی ہے اور فرمایا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کو فالو کرو, اللہ کے رسول کو فالو کرو, اور اولو الامر یعنی کہ ان لوگوں کو, ان علماء کو فالو کرو جو تمہارے طرح حکمت والے ہیں, ذی علم ہے, باشعور ہے. یہ کہہ کر شریعت کے وہ تمام مسائل جو قیامت تک آنے والے ہیں, جس کا ظاہری ذکر قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہے, ان کے لیے آسانیاں ہم سب کو مل رہی ہے الحمدللہ. آپ کسی بھی عالم کا, مفتی کا فتویٰ لے کر آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ حکم ڈائریکٹلی وضاحت کے ساتھ قرآن میں موجود نہیں. اب اگر نہیں موجود ہے تو سوچیں اگر صرف یہ حکم ہوتا کہ وہی کرنا ہے جو قرآن میں ایز اٹ از لکھا ہوا ہے تو پھر پریشان ہو جاتا. آج کل کی بینکنگ, آج کل کا نظام, آج کل کی جاب کا سسٹم, آج کی گھر کی خرید و فروخت, آج کل کا تمام چیزیں کیسے ہم ہینڈل کرتے ہیں. مگر وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ الحمدللہ رب العالمین, کہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے آسانیاں کر. اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین یسر, میرا دین بڑا آسان ہے. حالانکہ دین آسان ہے نہیں, بظاہر لوگوں نے. حضور کیا فرمایا, جب تم اس پر غالب آ جاؤ گے بہت آسان, یعنی جب تم پوری طریقے سے عمل کرنے لگو گے تو یہ سب سے زیادہ آسان ہے. It's all about discipline, right? It's all about practice. جو لوگ روز نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز چھوٹ جائے تو تکلیف دے, پریشان ہو جاتے ہیں, نماز کیسے چھوڑ گئے. کل ایک ساتھی کو بڑی نیند آ رہی تھی, میں نے کہا کہ یار سو جاؤ, لیٹ اٹھ کے عشاء پڑھ لینا. کہتے نہیں امام صاحب, میں نے کچھ سال پہلے ایسا کیا تھا کہ میں سو گیا, سوچا لیٹ اٹھ کے پڑھ لوں گا تو سیدھی میری آنکھ فجر میں کھلی, اس لیے میں اب جماعت نہیں چھوڑتا. میں حیران ہو گیا, یہ کہہ رہے ہیں کچھ سال پہلے, جس کا مطلب یہ ہے کہ کیا پابندی اللہ تعالیٰ نے نصیب کی ہے. اللہ تعالیٰ ایسی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے. اتنی ان کو نیند آ رہی تھی, میں دیکھ رہا تھا بیٹھے بیٹھے سو رہے تھے وہاں پر. میں نے کہا کہ سو جاؤ, ایک لیٹ اٹھ کے 12-1 بجے پڑھ لینا نماز. کہتے نہیں امام صاحب ایک مرتبہ جماعت چھوٹ گئی تھی میری, تو پھر فجر پوری نماز چلی گئی, میری آنکھ سیدھی فجر کے ٹائم میں کھلی. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ توفیق بخشے. لیکن کب ہوتا ہے یہ, جب آپ غالب آ جائیں, آپ اپنی زندگی میں دین کو ایسا ڈال لیں کہ پھر آپ کو کائنات کی کوئی شے دکھتی ہے تو پہلے آپ کو دین نظر آتا ہے.
کہ نہیں میں مسلمان ہوں, میری آئیڈینٹی, میرا تشخص ہمیشہ پہلے یہ. حضور نے یہ فرمایا الدین یسر. اور بار بار حضور اکرم اس حدیث کو فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں بشروا ولا تعسروا, بشارت دو امتیوں کو, لوگوں کو بشارت دو امتیوں کو, لوگوں کو. اس کو سخت ہرگز مت بناؤ, لوگوں کو ڈراؤ مت, یہ کرو گے تو وہ ہو جائے گا, وہ آسانیاں رکھو دین میں, آسانیاں. اور ہم دیکھتے ہیں قرآن مقدس میں بھی اللہ نے کہا, حضور کی حدیث پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذين قالوا ربنا اللہ, وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ربنا اللہ, اللہ ہمارا رب, ثم استقاموا, پھر اس پر جم جاتے ہیں, تتنزل علیہم الملائکہ, تو اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے اور انہیں بشارت دیتا ہے. تمہارے لیے بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جنت تمہارے لیے رکھ دی ہے, اور ہم تمہارے مددگار ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں کلمہ پڑھنے کے وقت, موت کے وقت میں تمہیں کلمے کی توفیق نصیب ہوگی, اور آخرت میں الحمدللہ تمہیں جنت نصیب ہوگی. اور حضور کیا فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ, کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا دخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہو جائے. اور یہ صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے, یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ایک خوبصورت نمونہ ہے, خوبصورت نمونہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا بیوٹیفل حدیث بخاری اور مسلم موجود ہے, مطلب بخاری میں ڈیفینیٹلی موجود ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو جائے گا, حساب کتاب ہو جائے گا, اور پھر اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ بہت سے میرے امتی ابھی بھی جہنم میں. یہ حدیث میں نے 2 دن مرتبہ شاید پہلے ہی پیش کی. حدیث شفاعت کے آپ خود بھی گوگل کریں, آپ کے سامنے آ جائے گی بخاری کی روایت, کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور رأفت اور برکت کا نمونہ دیکھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے نبی کیا بات ہے کہ میں آپ کو خوش نہیں دیکھتا. How come I'm not seeing you very pleased and happy, or you can say relaxed, کہ میں قیامت کا پورا دن نکل گیا, 50,000 سال کا دن تھا, نکل گیا, سب کچھ ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم replied to Allah subhanahu wa ta'ala, yes, I am not happy because I have seen a lot of my ummatis in Jahannam. بہت زیادہ لوگ ابھی بھی میرے امتی جہنم میں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایسا کریں کہ آپ جائیں اور وہ لوگ جنہوں نے کبھی نیکیاں کی ہیں, بے شک ان کے اعمال آج کے دن برابر نہیں ہوئے. آپ کو پتا ہے کیا ہوگا دنیا قیامت میں؟ نیکیاں اور بدیاں, اچھائی برائی نہ بھی جائے گی. وہ جن کی برائیاں زیادہ ہوگی, نیکیاں کم ہو جہنم میں ڈال دیں گے. اچھا ایک کام کریں, جن کی برائیوں میں تھوڑا بہت فرق تھا نیکی بدی میں, آپ ایسا کریں انہیں ڈھونڈ کے لائیں اور جنت میں داخل کر دیں. حضور اکرم چنیں گے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اور انہیں لے جائیں گے, جنت میں داخل کریں گے. اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر ایک ایسا سجدہ کروں گا کہ آج مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا الفاظ ہوں گے جو میں اس دن اللہ تعالیٰ کی تعریف میں کہوں گا. ایسا کوئی سجدہ, ایسی کوئی حمد ثنا, ایسی کوئی تعریف میں اللہ تعالیٰ کی کروں گا جس کا مجھے آج اندازہ نہیں ہے. حضور کھڑے ہوں گے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ اللہ فرمائے کیا اب آپ خوش ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پھر آیا ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی بھی وہ چیز کافی جس طریقے سے ملنی چاہیے نہیں ملی. تو حضور اللہ فرمائے گا کیا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں ابھی بھی میرے بہت امتی ہیں, بہت امتی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرمائے گا اچھا جائیں, چاہے کسی نے نیکی کی ہو یا نہ کی ہو, من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان, جس کے دل میں رائی کے برابر بھی آپ ایمان دیکھتے ہیں, آپ اسے اٹھاؤ جنت میں لے. سبحان اللہ, تکبیر, تکبیر. اب حضور اکرم آئیں گے, پھر بہتوں کا نمبر آئے گا, بہت لوگوں کا نمبر آئے گا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل کریں گے. حضور کہتے ہیں ان کو داخل کرنے کے بعد پھر میں اللہ کی بارگاہ میں آؤں گا, ایک طویل سجدہ کروں گا, اور آج مجھے نہیں معلوم وہ الفاظ کیا ہوں گے جس کا میں سجدے اللہ کی کیا تعریف بیان کروں گا, پر اس دن کروں گا. پھر جب میں سر اٹھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ خوش ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ظاہر ہے کہ مکمل خوشی کا اظہار نہیں فرمائیں گے, اعلان جیسے اپنے چہرے سے بتائیں گے. اور یہ حضور اکرم کی ذات کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضور مانگتے نہیں ہیں, اللہ حضور کا چہرہ پڑھ کے عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. جب کعبے کو قبلہ بنانا تھا تو حضور نے کہا نہیں کہ میں بیت المقدس کے بجائے کعبے کو قبلہ بنانا چاہتا ہوں. کیا کہا؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء, اے نبی ہم آپ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, ایسا کرو آپ اس چیز کو قبلہ بنا دو جسے آپ چاہتے ہو. سبحان اللہ. اللہ نے نہیں کہا کہ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا, اللہ نے کیا کہا؟ ترضاها,
جسے آپ چاہتے ہو. آپ جو چاہیے. اب اگر حضور اسے کسی دیوار کی طرف بھی رخ کرتے نا کہ میں اسے قبلہ بنانا چاہتا ہوں, اللہ اسے بھی بنانا. تو حضور کا چہرہ دیکھ کر حضور اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اب اللہ فرماتا ایسا کرے آپ جائیں اور جنت میں جس کسی نے کبھی بھی لا الہ الا اللہ کہا اسے جنت میں لے جائے. اور پھر حضور اکرم ہم سب کو جنت میں لے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبیاں ہیں رؤوف الرحیم ہونے والی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان خوبیوں کا تھوڑا سا حصہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء. دعا کو اللہ تعالیٰ آج کی یہ جو شب اب جو شروع ہونے والی ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے, ہم اٹھے یہاں سے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی برکتیں لے کر اٹھے انشاءاللہ. اور وہ برکتیں کیا ہے؟ حضور کے آنے کا جو مقصد ہے اس مقصد کو سمجھیں انشاءاللہ, اور یہی ہماری کامیابی ہوگی. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے پھر ہم سب کو اس باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اب آگے کا کچھ کہتے ہو سمجھا دوں تاکہ کوئی ہمارا ساتھی ادھر ادھر نہ ہو انشاءاللہ. اب سے لے کر ہمارے پاس آدھا گھنٹہ ہے. اب نعت خوانی کا سلسلہ شروع ہوگا. ہمارے ناظم بھائی انشاءاللہ ایک نعت پڑھیں گے, پھر ہمارے خیری صاحب پڑھیں گے, پھر ہمارے محترم صدیق اکبر صاحب پڑھیں گے, پھر افطار, پھر نعت اور انشاءاللہ ڈنر, اذان. نماز کے فوراً بعد ہمارے مہمان خصوصی محترم فرحات یاسین صاحب کے سامنے ہوں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک امام صاحب آئیں گے, امام بلال خان. آپ لوگ کئی مرتبہ کو سن چکے ہیں, ان کا انشاءاللہ مختصر بیان, پھر موئے مبارک شریف کی زیارت. امید ہے کہ آپ یہاں سے ٹس سے مس نہیں ہوں گے انشاءاللہ. آپ ہیں, ہم ہیں, اور انشاءاللہ الرحمن آج کی مبارک نورانی رات ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. آمین یا رب العالمین. بغیر کسی تاخیر کے ناظم بھائی انشاءاللہ آپ آ جائیں, تشریف لائیں, ایک ایک کلام پڑھیں تاکہ وقت کی پابندی بھی ہو جائے انشاءاللہ اور سب کو بھرپور موقع ملے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.